अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े कबूल कर मरासला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया है। तो इस तरीके से पीटीआई के कुल 124 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। पहले मरहले में 11, फिर 35, जिसमें एक शेख रशीद साहब का इस्तीफ़ा भी शामिल था, फिर 35 और अब 43। तो अब मजमूई तौर पर पीटीआई का खात्मा हो चुका है कौमी असम्बली में। पीटीआई के मेंबर कौमी असम्बली का दो सिर्फ पीटीआई के मेंबर रह चुके हैं कौमी असम्बली में, जिन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी हुई राजा परवेज़ अशरफ साहब को। उनके इस्तीफ़े नहीं कबूल किए गए और इसके अलावा वो 20 मुनहरिफ अरकान रह चुके हैं, जिनकी सरबराही राजा परवेज़ अशरफ साहब राजा परवेज़ अशरफ कह रहा हूँ राजा रियाज साहब कर रहे हैं। अब अच्छा, ये इस्तीफ़ों का मामला वहाँ से शुरू हुआ कि जब असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर शेख शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि पीटीआई के 125 अरकान के उन्होंने इस्तीफ़े पेश किए थे। उन्होंने कहा था कि हम इस असम्बली में अब नहीं रहेंगे। जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद पेश हुई थी और वो बाद में मंजूर हो गई थी वोटिंग के बाद, और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे, तो उस पर उन्होंने कहा था कि हम इस असम्बली पर लानत भेजते हैं, हम इस असम्बली का हिस्सा नहीं रहेंगे, ये अब चोरों और डाकुओं की असम्बली रह गई है, तो हम 125 अरकान के इस्तीफ़े देते हैं, तो ये कबूल किए जाएँ। तो जिसके बाद उस वक़्त जो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने इस्तीफ़े कबूल कर लिए थे। इसके बाद ये मामला काफ़ी लटका रहा। उसके बाद कासिम सूरी साहब फारिग हो गए और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर बन गए। उन्होंने इस्तीफ़े लटकाई रखे। उन्होंने कहा कि मुझसे लोग रब्ता कर रहे हैं कि हमने मजबूरी में इस्तीफ़े दिए हैं, तो मैं ये कबूल नहीं करूँगा। बात अदालत तक पहुँची कि पीटीआई ने अदालत में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि हमारे इस्तीफ़े कबूल किए जाएँ। इधर से इन्होंने कहा कि नहीं, वो लोग पेश नहीं हो रहे। जब तक वो लोग बारी बारी पेश नहीं होंगे तब तक ये इस्तीफ़े नहीं कबूल किए जाएंगे। इमरान खान साहब को मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि आप इस तरीके से बाहर मत बैठें, आप जाके असम्बली में बैठें, अपने जो जितने भी मसले मसाइल हैं वो उधर उठाएं। तो हो सकता है कि आप वहाँ पे शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को टफ टाइम दे, लेकिन इमरान खान साहब कहाँ मानने वाले थे। इमरान खान साहब ने कहा मैं इस पार्लियामेंट पर लानत भेजता हूँ। इमरान खान साहब पार्लियामेंट सिर्फ तब जाना पसंद करते हैं कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हो या उनको वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट किया जा रहा हो। उसके अलावा इमरान खान साहब वाकई इस पार्लियामेंट पर लानत भेजते हैं। वो पार्लियामेंट जिसको अवाम इलेक्ट करती है, जिस पार्लियामेंट के थ्रू इलेक्ट होकर वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे, तो उस पर वो शुरू से लानत भेजते रहे हैं। जब इससे पिछला दौर था, जब उनके पास 35 सीटें थी, तब वो कौन सा आते थे? वो पार्लियामेंट सिर्फ तभी आते हैं, उनकी नज़र में पार्लियामेंट की कोई तौक़ीर नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है। वो पार्लियामेंट सिर्फ तब तशरीफ़ लेके आते हैं जब उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। तो उसके बाद उसके बाद इन्होंने इनको तो कहा गया पंजाब असम्बली ना तोड़ें, इन्होंने पंजाब असम्बली तोड़ दी। उसके बाद इनको कहा गया KPK ना तोड़ें, इन्होंने वो भी तोड़ दी। अब इनके साथ जो मामला हुए कि इनको एतमाद का अवार्ड लेने को कहा गया पंजाब असम्बली में, तो इन्होंने कहा कि हम अब कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ को तंग करेंगे। अब इन्हें थोड़ी सी अकल आई, तो इन्होंने कहा कि हमें अपोजिशन लीडर की सीट दी जाए, साथ हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की सीट दी जाए। तो लेकिन अब बॉल उनके कोर्ट में थी, हुकूमत के, PDM के। उन्होंने इनके इस्तीफ़े कबूल करना शुरू कर दिए। तो अब ये बन जाए उधर जाके अपोजिशन लीडर या ले लें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की सीट। तो अब असम्बली अब तकरीबन सारे इस्तीफ़े कबूल हो चुके हैं। ठीक है, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी यूटर्न ले लिया। पहले PTI सिर्फ ले ली थी, तो अब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी यूटर्न ले लिया। उन्होंने भी इनके सारे के सारे इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं। तो जिसके बाद अभी कल ही इनके 44 अरकान मारे फिर रहे थे। पहले वो गए कौमी असम्बली, उसके बाद वो गए स्पीकर हाउस गए। ठीक है, वहाँ स्पीकर हाउस के बाद धरना दिया। इन्होंने मेल्स की, इन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे कि हमारे इस्तीफ़े वापस किए जाएं, हमने इस्तीफ़ा नहीं देना। लेकिन क्योंकि वो बैकडेट इस्तीफ़े थे, अब देखेंगे जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, तो क्योंकि करेंगे ये इसके मामले में करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या मामला करता है इस पर। ठीक है, तो और जो कहा ज़राए के मुताबिक ये जो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जो मरासला भेजा नोटिफाई करने के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो मरासला भी 22 जनवरी को भेजा है। तो ये तो कल कर रहे थे, ये तो 23 जनवरी को जाके धरना दे रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर कि हमारे जो अगर वो भेजते भी हैं इस्तीफे कबूल करके, तो हमें नोटिफाई ना किया जाए।
اس کے بعد فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ راجہ ریاض کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اپوزیشن لیڈر کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا، یعنی کہ اسی کی کریڈیبلٹی ہے ایز اے اپوزیشن لیڈر۔ اس نے کہا کہ اب تقریباً 1/3 حصہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا خالی ہے، نیشنل اسمبلی کا، تو ایک ربر اسٹیمپ کے علاوہ پارلیمنٹ کی کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ ہمیں ڈی نوٹیفائی مت کرے، ہم اپنے استعفے واپس لے رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرتا ہے۔ ویسے ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرٹری ایک انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بہت محدود پاور ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اگر جو قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے وہ استعفے قبول کر لیتا ہے تو یہ پاور نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ وہ اسے ڈی نوٹیفائی نہ کریں۔ اگر یہ پاور، اگر انہوں نے اپنے استعفے یہ رکوانے تھے اور ڈی نوٹیفیکیشن کا اپنا رکوانا تھا تو یہ ہائی کورٹ جاتے، کیونکہ لامحدود جو پاورز ہیں وہ ہائی کورٹ کے پاس ہیں۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے کہ اسپیکر ان کو کوئی مراسلہ بھیجے اور کوئی ریفرنس بھیجے تو الیکشن کمیشن پاکستان اس کے الٹ کوئی فیصلہ کرے، تو ان کے پاس بہت محدود پاور ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ معاملہ کہاں پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کل پورے پاکستان میں بجلی کا بریک آؤٹ رہا، منگلا اور تربیلا کی جو پاور لائنز ہیں وہ ٹرپ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، جس کے بعد پورا پاکستان کل اندھیرے میں رہا، مختلف صنعتیں بند رہیں اور مختلف آپریشنز رکے رہے، مطلب کہ پاکستان میں نہ کوئی مواصلاتی نظام رہ گیا تھا، ٹیلی کمیونیکیشن، کیونکہ وہ سگنل آنا بھی بند ہو گئے تھے، ان کے جو ٹاورز ہیں ان کے پاس جتنا بیک اپ تھا وہ یوٹیلائزیشن کے بعد اس پاور کی تو وہ سارا کچھ وائنڈ اپ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے خرم دستگیر نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جو سردیوں میں جو بجلی کا استعمال کم ہوتا ہے تو راتوں کے اسٹیشن بند کر دیے جاتے ہیں، تو جب صبح وہ سٹارٹ کیے گئے تو ان کی پاور لائن ٹرپ کر گئی، کوئی تکنیکی خرابی کی وجہ سے نہیں، ایک بار پورے کنٹری کی بجلی نہیں بحال ہو پائی اور ساری بجلی بند ہو گئی، جس کے بعد ہمارے وزیر اعظم صاحب نے سخت نوٹس لیا اس پر، ٹھیک ہے، جو پتہ نہیں ہر وزیر اعظم 75 سال سے نوٹس لے رہا ہے لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسا ایٹمی ملک ہے، ٹھیک ہے، ہماری سیکیورٹی خطرات بڑھ جاتے ہیں، پورا پاکستان ان کے مغرب کے بعد اندھیرے میں، لیکن مطلب کہ کسی کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی، ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے چکر میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان کو اپنا رونا رو رہا ہے کہ میرے استعفے نہیں قبول ہوئے اور قبول ہو گئے، اور وہ جو محسن رضا نقوی صاحب کو پنجاب کا نگران وزیر لگا دیا، اس کے اپنے مسئلے نہیں رک رہے، حالانکہ اس نے رات کو پریس کانفرنس بھی کی ہے، ٹھیک ہے، خطاب کیا قوم سے، لیکن اس کے باوجود اس نے کچھ نہیں اس پر بولا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ٹویٹ آئی، ٹھیک ہے، حماد صاحب کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں کی طرف سے کہ اس طریقے سے وائپ آؤٹ کی حکومت کی نااہلی ہے، تو اس پر حکومت نے وہی ان کو جواب دیا کہ جب پچھلے سال ان کے دور میں ایسا وائپ آؤٹ ہوا تھا، سارا بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ یعنی کہ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف ٹرپ ہو گئی ہے پاور لائنز، تو آپ حوصلہ رکھیں۔ ان کا جو ایک عمران خان کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے، تو انہوں نے کہا اب آپ نے بھی نہیں گھبرانا، آپ بھی سکون سے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کے بعد آج صبح 5:15 پر جو ہمارے توانائی کے وزیر ہیں خرم دستگیر صاحب کی جانب سے یہ ان کا ہے کہ 5:15 بجے پورے ملک میں بجلی بحال کر دی گئی، تو اب یعنی کہ جن علاقوں میں بجلی نہیں آ رہی وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، وہ تھوڑا سا پاور سپلائی میں مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے اب کچھ علاقوں میں بجلی آ رہی ہے اور جا رہی ہے، جو بجلی کا پراپر بریک ڈاؤن تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، وہ بحال ہو گیا ہے، تو اب بجلی کا نہیں مسئلہ۔ تو جس کے بعد جو ہمارے وزیر مملکت پٹرولیم کے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پاور کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلے آتے ہیں، تو انفراسٹرکچر کا معاملہ ٹھیک ہونے میں تقریباً 1.5 سال لگے گا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کب سے کنٹری تقریباً 75 سال ہو گئے ہیں اس کنٹری کو وجود میں آئے ہوئے، اور ابھی تک اس کے انفراسٹرکچر کے مسئلے سولو نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، ایسے معاشی بحران آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور سب سے بڑی بات کہ لوگوں کے بڑے مسئلے مسائل ہیں، یعنی کہ یہ ایسا کوئی مسئلہ باہر کسی ڈیولپ کنٹری میں ہو رہا ہو نا، جس کو عمران خان صاحب بہت بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ لوگ اس پہ احتجاج کریں، ٹھیک ہے۔ ہم خود یورپ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کبھی مسئلہ نہیں دیکھا گیا بجلی کا، آدھے گھنٹے کے لیے بھی، لیکن ہماری عوام ٹوٹل میم چلا رہی ہے
کہ وہ جو ہمارا ایٹمی ہتھیار ہے ٹھیک ہے وہ چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، تو جیسے اس کی چارجنگ پوری ہوگی 100% ہوگی تو ساتھ ہی بجلی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے آن آف کا بٹن دبایا کہ شاید ملک پہلے ٹھیک نہیں چل رہا تو ریسٹارٹ ہو کے واپس ٹھیک چل جائے، تو کوئی کچھ ٹھیک ہے۔ جس کے بعد آج پھر خرم دستگیر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تکنیکی خرابی کیا آئی ہے، تو ویسے تو بیرونی سازش اور انٹرنیٹ ہیکنگ کا خطرہ بہت مطلب کہ اس کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ وہ ویسا کوئی مسئلہ ہو، لیکن اس پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ مسئلہ ہو تو نہیں گیا، کہ انٹرنیٹ ہیکنگ تو نہیں ہو گئی، یا پھر کوئی بیرونی سازش تو نہیں ہوئی اس پہ۔ یہ وہ والی بیرونی سازش نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہوئی ہے، یہ اصل میں بیرونی سازش کا انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں کچھ ہوا ہوا۔ دوسرا، آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس ہو رہا ہے وفاقی کابینہ کا، جس میں خرم دستگیر صاحب وفاقی کابینہ کو اس کو بریف کریں گے کہ یہ کیوں پورے ملک میں بلیک آؤٹ ہوا اور کیوں بجلی کا ایسا ہیوی لیول کا بریک ڈاؤن ہوا۔ تو اب دیکھیں، ویسے کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی، ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنا دی گئی ہے اس پر، لیکن کچھ بھی نہیں ہونا۔ اب پتہ نہیں کتنی کمیٹیاں پاکستان میں آج تک بن چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کمیٹی والی مائی ہے وہی بھاگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ایک ایسا ایٹمی ملک ہے، ایٹمی پاور ہے ہم، اور ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا کل پاکستان کو نقصان ہوا ہوگا، کیونکہ ساری دن ہماری صنعتیں بند رہی، کوئی ہمارا کام نہیں ہو پایا کل سارے پاکستان میں، تو کتنا لوگوں کے گھر میں کوئی مریض ہوں گے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کی اللہ نہ کرے فوتگی ہوئی ہو، تو کس طرح کل قیامت کا منظر ہوگا پاکستان میں کہ بجلی نہیں ہے۔ اور ویسے تو اب سردی کا موسم، اگر گرمی میں ہوتا تو پھر لوگوں کی چیخیں نکل جاتی، ابھی تو یہ سردی کا موسم تھا، لیکن پھر بھی باقی اللہ پاک بہتر کرے پاکستان کے لیے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کل رات کو پھر ایک قوم سے خطاب کیا، اور وہ خطاب ٹوٹل محسن رضا نقوی صاحب پہ تھا، کہ جو الیکشن کمیشن پاکستان نے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کی ہے، اس پر انہوں نے جم کر برا بلا بولا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ 35 لاکھ کی پری بارگیننگ میں ملوث رہا ہوا ہے، اس نے بچنے کے لیے نیب کو 35 لاکھ روپے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور باتیں کی، انہوں نے کہا کہ ایک بار نا زرداری صاحب نے محسن رضا نقوی صاحب کو انٹروڈیوس کروایا تھا پرویز الہی سے، یہ کہہ کے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس شخص کو زرداری اپنا بیٹا کہتا ہے تو اس شخص کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو رجیم چینج آپریشن تھا اس کا ماسٹر مائنڈ تو باجوہ تھا، لیکن جو سیکنڈ اس میں رول کردار ادا کیا تھا وہ محسن رضا نقوی نے کیا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ اس کو لگانے کا مقصد صرف ایک تھا کہ اب یہ بیوروکریسی میں اتھاڑ پچھاڑ کرے گا اور چن کے یعنی کہ پی ٹی آئی کے خلاف کام کرے گا۔ اس نے کہا اسے لگانے کا مین مقصد یہ ہے، یہ باجوہ کا سیکنڈ آدمی ہے، مطلب کہ سیکنڈ ہینڈ ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب آپ کو تو پرویز الہی صاحب اینڈ تک کہتے رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ مت مطلب کہ اپنے پیر پہ کلہاڑی ماریں، آپ نہ اسمبلیاں توڑیں پنجاب کی، ٹھیک ہے۔ تو اب کیوں رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو بھی ہے فیس کریں، اب بال آپ کے کورٹ سے نکل چکی ہوئی ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں احتجاج کریں اس پر کہ یہ جو محسن رضا نقوی صاحب کو بنا دیا گیا ہے پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اس پہ بھی کیا معاملہ۔ تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اب ہم ادھر بھی جائیں گے سپریم کورٹ میں جا کے اس کے خلاف کریں گے، درخواست دائر کریں گے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک صحافی کو سن رہا تھا، اس صحافی کے مطابق جو نام انہوں نے دیے تھے نا پی ٹی آئی نے، دیکھا جس میں ایک احمد فقیرہ صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ تھے نوید چیمہ صاحب، ٹھیک ہے، وہ کرائیٹیریا پہ پورے ہی نہیں اترتے تھے، کیونکہ جو فقیرہ صاحب ہیں وہ تو ابھی 22ویں گریڈ کے افسر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے تو ویسے ہی قانون میں بڑا اتار پچھاڑ کرنا پڑنا تھا ان کو نگران وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ جو آفیشیل ہوتا ہے وہ 2 سال سے پہلے تو کسی ایسی پوسٹ پہ آ ہی نہیں سکتا۔ تو پتہ نہیں عمران خان صاحب کی یہ بات بہت ہے کہ مطلب کہ انہوں نے کوئی بات ماننی نہیں ہے، یہ کسی کو بھی لگا دیتے۔ دوسرا اگر آج چیمہ کو لگا دیتے جو اپوزیشن کا دوسرا تھا، اس کو بھی کہنا تھا کہ یہ شہباز شریف کا رائٹ ہینڈ رہا، ویسے شہباز شریف کا بیوروکریٹ تھا، تو اس وجہ سے اسے لگایا گیا ہے، تو اب یہ پی ٹی آئی کے خلاف کرے گا۔ عمران خان کی کیا بات ہے، انہوں نے کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب ہیں پنجاب کے محسن رضا نقوی صاحب، اب وہ بھی اتار پچھاڑ انہوں نے شروع کر دیا پنجاب بیوروکریسی میں۔ انہوں نے آئی جی پنجاب کو بھی چینج کر دیا، چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی چینج کر دیا۔ عمران خان صاحب کا جو لاڈلی
تھے CCP لاہور صاحب غلام محمود ڈوگر صاحب، ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن لیٹ کروانے کی ساری سازشیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی دیکھیں اب اللہ پاک پاکستان میں بہتری پیدا کرے. پاکستانیوں کے دل میں کیا میں کہہ سکتا ہوں. باقی اب کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ. پلیز لائک سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر مائی ویڈیوز. تھینک یو.